सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन को सदका करने का अजर एक सदके का है और रिश्तेदार पर सदका का अजर दुगना है, एक सदका का और एक सिला रहमी का। इस हदीस की रूह से हमें ये बात मालूम होती है कि सदका किसको दिया जाए तो ज्यादा अजर सवाब का बायस है। सदका का लफ्ज सौद दाल काफ से निकला है। सदका का माना होता है सच कहना। इंसान जब अल्लाह के रास्ते में बेगरज होकर कोई चीज खर्च करता है तो दरअसल वो अपने ईमान की तस्दीक करता है। उसने जो कहा होता है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ और मैं यौम आखिरत को मानता हूँ, तो वो इस बात की सच्चाई को साबित करता है कि वाकई वो अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा है और इस काम का सिला वो आखिरत में चाहता है। हमारे यहाँ आमतौर पर यह तस्वुर पाया जाता है कि सदके के मुस्तहिक सिर्फ मिस्कीन या फकीर लोग होते हैं कि जिनको कुछ दिया जा सकता है। उनके अलावा किसी और पर खर्च करना शायद सदका शुमार नहीं होता या दूसरे लफ्जों में नेकी शुमार नहीं होता। बात फिर नियत की है। अगर आपने कुछ माल इसलिए मखसूस किया है कि वो आप सिर्फ भूखे को खाना खिलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे या किसी गरीब और फकीर को देंगे, तो आपकी नियत के मुताबिक या आपके इरादे के मुताबिक फिर वो माल उसी तक जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर किसी भी इंसान की भलाई के लिए किसी भी नेकी के काम में खर्च करते हैं तो उस पर भी यकीनन अज्र है। यहाँ फिर यह बताया जा रहा है कि सिर्फ गरीब और मिस्कीन और फकीर को देना ही बायसे अजर नहीं, बल्कि इसके बरक्स दूसरे कामों में खर्च करने पर भी सवाब मिलता है। और न सिर्फ ये कि एक गुना बल्कि बाजों का दुगना सवाब भी मिलता है। और उसमें खुसूसी तौर पर रिश्तेदारों पर खर्च करने का, क्योंकि अमूमन रिश्तेदारों को देना ज्यादा मुश्किल काम होता है। गरीब मिस्कीन को तो हम उसकी एक जरूरत को सामने रखते हुए कुछ दे देते हैं और बाज़ हमारे दिल में रहम के जज्बात होते हैं या हम किसी पर मेहरबान होना चाहते हैं और बाज़ हम उसकी असल हकीकत जानते भी नहीं होते, तो हमारे लिए देना मुश्किल नहीं होता। हम वक्ती किसी मंजर से या जज्बात से मगलूब होकर दूसरे के साथ एक भलाई कर देते हैं। रिश्तेदारों के हाल अहवाल आमतौर पर हमें मालूम होते हैं और बाज़ औक़ात उनकी तरफ से हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं या ऐसा रवैया देखने को मिलता है कि जो हमारे लिए तकलीफ देह होता है। ऐसे में फिर इंसान नेकी का हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके अंदर एक बुखल या शह की कैफियत होती है या दिल की तंगी मौजूद होती है। इसीलिए रिश्तेदार को देने की तरफ यहाँ तवज्जो दिलाई गई कि जब तुम अल्लाह की रजा की खातिर रिश्तेदार पर खर्च करोगे तो तुम्हें उसका दुगना अजर दिया जाएगा। सदका तो सदका होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ सिला रहमी का भी। और आप जानते हैं कि सिला रहमी हमारे दीन में बहुत ही आला दर्जे के कामों में से। सिला रहमी का मतलब क्या है? रिश्तों को जोड़ना। तो रिश्तों को जोड़ने के लिए जाहिर है कि आप कुछ कोशिश करेंगे और उन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश क्या है कि आप उन पर अपना माल खर्च करें, खासतौर पर जब वो जरूरतमंद हो। कुरान पाक में आता है, वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व यख़शौना रब्बहुम व यख़ाफूना सूअल हिसाब वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन व यद्रऊना बिलहसनतिस्सय्यअता उलाइका लहुम उक़बद्दार जन्नातु अदन यदख़ुलूनहा व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ذुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदख़ुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। इसका माना ये है, और वो लोग जो उन रिश्तों को जोड़ते हैं जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया कि उन्हें जोड़ा जाए और अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब से डरते हैं, और जिनकी रविश ये होती है कि अल्लाह ने जिन जिन रवाबित को बरकरार रखने का हुक्म दिया है उन्हें बरकरार रखते हैं, अपने रब से डरते हैं और इस बात का खौफ रखते हैं कि कहीं उनसे बुरी तरह हिसाब न ले लिया जाए। उनका हाल ये होता है कि अपने रब की रजा के लिए सब्र से काम लेते हैं, नमाज कायम करते हैं, हमारे दिए हुए रिस्क में से अलानिया और पोशीदा खर्च करते हैं और बुराई को भलाई से दफा करते हैं। आखिरत का घर इन्हीं लोगों के लिए है, यानी ऐसे बाग जो उनकी अबदी क़यामगाह होंगे, वो खुद भी उनमें दाखिल होंगे और उनके आबाओ अजदाद और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से जो साले हैं वो भी उनके साथ वहाँ जाएंगे। मलाइका हर तरफ से उनके इस्तकबाल के लिए आएंगे और उनसे कहेंगे, तुम पर सलामती है, तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया उसकी बदौलत आज तुम इसके मुस्तहिक हुए हो। बस क्या ही खूब है ये आखिरत का घर।
تو ان آیات سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا اور اچھے تعلقات کے لیے تمام تر کوششیں کرنا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین کاموں میں سے ہے. اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جن کے دل میں یہ ڈر ہو کہ اگر ہم نے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کیے تو ہم سے بری طرح حساب لیا جائے گا، قیامت کے دن پوچھ ہوگی. اور یہ سب کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر صبر اور برداشت ہو، جو نماز پابندی سے ادا کرے، جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور جو برائی کا جواب بھلائی سے دے سکتا ہو. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ کہ سیئہ یعنی برائی کا جواب وہ حسنہ نیکی کے ساتھ دیتے ہیں. صلہ رحمی بھی جبھی ہو سکتی ہے جب ہم مقابلے کی بجائے، برائی کا جواب برائی سے دینے کی بجائے برائی کا جواب بھلائی سے دینے والے ہوں اور دوسرے کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو یک طرفہ طور پر معاف کر دینے والے ہوں. فرمائے اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے، اور وہاں پر نہ صرف یہ کہ وہ خود جائیں گے بلکہ ان کے تمام تر قریبی رشتہ دار بھی ان کے ساتھ ہوں گے. دنیا میں عام طور پر انسان اسی وقت زیادہ انجوائے کرتا ہے جب کسی جگہ پر اس کے خون کے رشتے اور اس کے قریبی دوست احباب بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر ان کو خصوصی سلام بھجوایا جائے گا اور اس کی وجہ یہ بتائی جائے گی کہ بما صبرتم، کیونکہ تم نے صبر کیا. کیونکہ کسی بھی انسان کے اندر یہ صفات اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک اس کے اندر صبر و برداشت نہ ہو. فنعم عقبی الدار، تو آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے. تو وہ اچھا گھر، وہ پرامن گھر، وہ جنت کی بستی انہی لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں ایک طرفہ طور پر بھلائی کرنے کے اہل ہوں. تو یہاں پر بھی خصوصی طور پر جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے اور جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ رشتہ دار کو دینے پر تمہیں دگنا اجر ملے گا. اس سلسلے میں اگر مزید کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس میں یہ فرمائیے گا کہ بعض اوقات ہم رشتہ داروں کو تو دیتے ہیں لیکن اس میں پھر ہمارا رویہ ان کے ساتھ کچھ بہت مناسب نہیں رہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا احسان مانیں اور ہمیں یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ پھر وہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ ہم نے ان کو کیا دیا ہے. تو کیا رشتہ داروں کو دینے میں ہمارا رویہ میٹر کرتا ہے کہ ہم نے ان کو ایک چیز دی تو ہے لیکن اس کے ساتھ پھر ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے یا ہمارے دل میں کیا جذبات ہیں؟ کیا یہ چیز میٹر کرتی ہے؟ جی ہاں، آپ نے بہت اچھی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے. عام طور پر ہم ایک نیکی تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے کام بھی کرتے ہیں جس سے اس نیکی کا صفایا ہوتا چلا جائے. یعنی بعض اوقات ہم اس وسعت قلبی کا مظاہرہ تو کرتے ہیں کہ رشتہ داروں پر احسان کیا جائے، سب سے پہلے ان کا خیال رکھا جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نیکی کا صفایا کس طرح کرتے ہیں؟ احسان جتا کر، اذیت دے کر، یا ایسا ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ رکھ کر کہ جو ان کے لیے تکلیف دہ ہو. تو نیکی کرنے کے بعد نیکی کو جتانا نیکی نہ کرنے سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے. یعنی ایک شخص نیکی کرتا ہی نہیں، وہ بھی غلط کر رہا ہے، لیکن جو شخص نیکی کرنے کے بعد اس کو جتاتا ہے یا دوسروں کو تکلیف دیتا ہے کسی بھی طریقے سے، فاصلے کی توقع رکھ کے یا پھر تعریف کی توقع رکھ کے یا شکریہ کی توقع رکھ کے یا پھر احسان جتا کر یا دکھاوا کر کے یا دوسروں کے سامنے اس کو ذکر کر کے، تو یہ تمام چیزیں نیکی نہ کرنے سے کہیں زیادہ بدتر ہے اور کہیں زیادہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس سے بات بھی نہیں کرے گا جو دوسروں پر احسان کر کے پھر اس احسان کا ذکر کرتا رہے اور احسان جتائے اور نیکی کا بار بار تذکرہ کرے اور اس شخص کو ذلیل اور رسوا کرے. تو یہ چیز اور یہ اخلاق انتہائی ناپسندیدہ ہے. جی آپ کہیے. جی میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا مزید ایک دوسرے اینگل سے پوچھنا چاہوں گی کہ بعض اوقات جب ہم رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور وہ جواباً تکلیف دینے والے بن جاتے ہیں یا تکلیف دیتے ہیں ہمیں، تو اس وقت انسان کا دل بہت دکھتا ہے اور پھر مزید ان کے ساتھ اچھائی کرنے کا دل نہیں چاہتا. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو چیز ہمیں باندھ کے رکھے نیکی کرنے کے اوپر؟ جو چیز انسان کی نیکی میں استقامت پیدا کرتی ہے اور ہر حال میں اس کو نیکی کرنے پر مجبور کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق ہے اور اللہ کی خاطر کوئی بھی کام کرنے کا جذبہ ہے اور آخرت میں اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا مستحق ہونے کا شوق ہے. تو یہ چیز جتنی زیادہ ایک انسان کے اندر مضبوط ہوگی اتنی زیادہ اس کے لیے تکلیف دہ حالات میں بھی نیکی کرنا آسان ہو جائے گا. اگرچہ ہم سب انسان ہیں اور یہ ممکن نہیں کہ ہمارے اندر کے انسانی جذبات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ہمیں کسی کی بات کا دکھ نہ ہو یا تکلیف نہ پہنچے، یا پھر ہمارے اندر وہ کیفیت نہ آئے کہ ہمارے دل میں گھٹن کسی جو پیدا ہو جاتی ہے. شیطان کا کام تو وسوسے ڈالنا ہے اور وہ فساد اور پھوٹ بھی ڈلواتا ہے اور بعض اوقات کسی دوسرے کی چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا کر دکھاتا ہے اور ایک بالکل ساری سوچ کو منفی کر دیتا ہے. لیکن اصل میں ہمارا امتحان بھی پھر یہی ہے کہ وقتی طور پر اگر ہم
اس کے ڈالے ہوئے وسوسوں اور گندگی سے کچھ مغلوب ہو بھی جائیں تو اس کیفیت کو زیادہ دیر تک اپنے اوپر طاری نہ رہنے دے، فوراً پلٹ آئے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے گا، اور یہ صبر کسی جنگ یا کسی تکلیف کے موقع پر ہی نہیں، بلکہ یہ صبر عام روزمرہ زندگی میں انسانوں کے مابین ہونے والے جو معاملات ہیں یا جو تکلیف دہ رویے ہیں ان میں بھی ضروری ہے۔ یہ بات بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ ہم ذرے برابر بھی کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر بھی کوئی اچھا کام کرے گا اس کو دیکھ لے گا، یعنی قیامت کے دن اس کی نیکی اس کے سامنے آ جائے گی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، نیکی کا کوئی بھی کام جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی وہ سب کچھ اس کی نگاہ میں ہے۔ تو جب ایک انسان اللہ کے سامنے سچا ہو جاتا ہے اور اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن میری یہ نیکی میرے سامنے آ جائے گی، تو پھر اس کو اس چیز کا ملال نہیں رہتا کہ اس کے رشتہ دار جواباً اس کے لیے کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ احسان کا بدلہ احسان میں دیتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یا پھر یہ کہ احسان کے بدلے میں ظلم کرتے ہیں۔ جی آپ کچھ کہیے۔ ایک اور پہلو پر میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیے، وہ یہ کہ اس میں دینے کا ذکر آیا ہے، صدقہ کرنے کا، تو کیا صدقہ کرنے میں یا رشتہ داروں کو دینے میں صرف مال ہی ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ دینا ہے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صدقہ صرف مال ہی کا نہیں ہوتا، صدقے کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں، اور یہ چیز صرف دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے نہیں بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ خیر و بھلائی مال خرچ کرنے کے علاوہ ان پر ان کے ساتھ اچھے معاملے، اچھے سلوک اور اچھے طرز عمل کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر رشتہ دار تم سے مال کا مطالبہ کرتے ہیں اور تم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو، وَإِمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةِ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، کہ اگر تم ان سے اعراض برت رہے ہو کہ تم ان کے اوپر ابھی احسان نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تم خود کچھ نہیں رکھتے، تم ابھی اپنے رب کی رحمت کی امیدوار ہو، تو پھر تم ان کو نرم بات کہہ دو۔ تو اچھی گفتگو کرنا، پھر اسی طرح ان کی مختلف مشکلات یا مسائل یا الجھنوں میں ان کو مدد دینا، یا اس کے علاوہ اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسے بچے ہیں جن کی صحیح رہنمائی کی جانی چاہیے، یا وہ کسی ایسی عادت کا شکار ہو رہے ہیں کہ جس سے انہیں نکالنے میں ان کے والدین کو مدد دینی چاہیے، کیونکہ عام طور پر ہم ایک دوسرے پہ تنقید تو بہت کرتے ہیں، بیٹھ کے باتیں بھی بنا لیتے ہیں کہ فلاں کا بچہ بگڑ رہا ہے یا فلاں کے گھر میں یہ مشکل ہے، لیکن عموماً آگے بڑھ کر اس کی مدد نہیں کرتے۔ تو ایسے تکلیف دہ پریشان کن مواقع پر ان کی مدد کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو علم کی ضرورت ہے یا کسی اچھے مشورے یا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے یا کسی ذہنی پریشانی میں اس کی الجھن دور کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ نیکی کے تمام کام صدقہ شمار ہوگی۔ اور عام طور پر ہم رشتہ داروں کے ساتھ یہ احسان زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کے حالات سے دوسرے لوگوں کی نسبت عموماً زیادہ واقف ہوتے ہیں، اور خصوصی طور پر اگر ادھر سے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی نہ ہو تو ایک طرفہ طور پر بھلائی کرنا اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گی کہ رشتہ داروں سے مراد کون ہے، یعنی رشتہ داروں میں پھر کون کون لوگ آتے ہیں، یعنی کلوز ریلیٹیوز بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں؟ سب لوگ آتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا خواہ خون کا رشتہ ہے یا سسرال کا رشتہ ہے، یعنی نسب کا رشتہ ہے یا سحر کا رشتہ ہے، وہ تمام لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو بالکل کلوز رشتے آتے ہیں، مثلاً شوہر کا اپنی بیوی پر خرچ کرنا، اس کو بھی صدقہ کہا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شوہر جب اپنی بیوی کو کھلاتا ہے تو وہ کھلانا بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح بیوی اگر کماتی اور وہ بچوں پہ خرچ کرتی تو وہ اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، کیونکہ شوہر پہ تو پھر فرض ہے، اس کو فرض کی ادائیگی کا ثواب مل رہا ہے، لیکن بیوی پر کمانا فرض نہیں ہے۔ ایک عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شوہر پہ خرچ کرے یا بچوں پہ خرچ کرے یا خاندان پہ خرچ کرے، لیکن وہ اگر اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائی کے بعد وہ اپنے خاندان پر خرچ کرتی ہے تو وہ اس کے لیے بہترین اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور اس میں ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ حضرت زینب جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ تھی، وہ اپنے شوہر پر اور بچوں پر خرچ کرتی تھی کیونکہ ان کے شوہر کے پاس کوئی ایسا کام نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے صدقے کے بارے میں کچھ بات سنی تو کہنے لگی کہ اب میں دوسروں پر خرچ کروں گی اور تم لوگوں کو کچھ نہیں دوں کیونکہ تم نے مجھے کہیں اور خرچ کرنے کے قابل نہیں چھوڑا، کیونکہ میرا سب کچھ تمہیں پہ لگ جاتا ہے۔ تو ان کے شوہر کہنے لگے کہ دیکھو ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور مشورہ کر لو۔ تو بہرحال وہ پہنچتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دروازے پر حضرت بلال کو پاتی تو حضرت بلال سے کہتی ہیں کہ جاؤ میرا یہ سوال پوچھ کر آؤ، اور یہ کہ میرا نام نہیں بتانا۔ جو وہ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کون زینب ہے؟ تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ ہیں، اور پھر وہ سوال دہراتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ تمہارا اپنے شوہر اور بچوں پر خرچ کرنا جو ہے یہ افضل صدقہ ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے بہن بھائیوں کو دیتے ہیں یا اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کو دیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نیکی میں شمار ہوتی ہے۔ گویا صدقہ دوسرا نام ہے نیکی کرنے کا، یعنی نیکی کا لفظ جو ہے اگر آپ اس کے لیے استعمال کریں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو قریب رشتہ داروں میں اپنے بچوں کو کما کر دینا، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کسی پر خرچ کرنا، اپنے والدین کو دینا، وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اگرچہ ہم اس کو اس طرح نہیں کہیں گے کہ جیسے کسی مسکین کو دینا اور والدین کو دینا ایک برابر نہیں، مسکین پر خرچ کرنے کا اپنا اجر و ثواب ہے اور والدین پر خرچ کرنے کا اپنا اجر و ثواب ہے، اعلیٰ ترین نیکیوں میں سے ہے۔ ایک حدیث میں تو آتا ہے انتا و مالک لابی کا، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہو، یعنی تم بھی ان کی کمائی اور تمہارا مال بھی ان کی کمائی شمار ہوگا، یعنی ان کا اتنا حق ہے تمہارے مال کے اندر۔ اور ویسے بھی یہ کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے سوالی کا بھی اور محروم کا بھی، کوئی مانگنے والا ہو یا کوئی بھی کہیں ضرورت مند ہو، بندہ مومن ہر حال میں ہر جگہ خیر و بھلائی کا ذریعہ بن کر پہنچتا ہے اور دوسروں تک خیر ہی عام کرنے والا اور خیر پہنچانے والا ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور چیز بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم ہمیشہ اچھا کام کرتے رہیں، خواہ کسی وقت شیطان ہمارے دل میں یہ وسوسہ ڈالے یا حالات ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا وہ کام کسی فائدے میں نہیں جا رہا۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بہت اچھی قسم کا صدقہ کریں گے، اس کے لیے اس شخص نے رات کے وقت کا انتخاب کیا اور اندھیرے میں چھپ کر دوسروں کو صدقہ کرنے کا سوچا۔ جب ایک رات وہ نکلا تو صدقہ کسی زانیہ کے ہاتھ لگ گیا، دوسری رات نکلا تو کسی چور کے ہاتھ لگ گیا، تیسری رات نکلا تو کسی مالدار شخص کے ہاتھ لگ گیا۔ وہ شخص اس وقت بہت پریشان ہوا کہ میں نے تو اچھی نیت کی تھی لیکن میرا صدقہ ہمیشہ ضائع ہو جاتا ہے، یہ اس کے خیال میں۔ لیکن اسے بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے صدقے کی وجہ سے ایک غلط کام کرنے والی عورت غلط کام چھوڑ دے، ایک چور چوری چھوڑ دے، اور ایک مالدار شخص جس نے مالدار ہوتے ہوئے صدقہ لیا وہ دوسروں کو دینے کی سوچنے لگے۔ تو بات یہ ہے کہ نیکی کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، صدقہ کرنا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ چھوٹے سے چھوٹی نیکی یا بڑے سے بڑی نیکی اگر خلوص نیت کے ساتھ کی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے ہمیں فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم نیکی کیسے کریں اور کب کریں، اس کی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ نتیجہ، جزا اور صلہ، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمارے کام کرنے کے پیچھے نیت کیسی ہے اور ہمارا طریقہ کیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور صدقے کی ہر قسم میں کسی نہ کسی طرح ہمارا حصہ ڈل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں ہی کے لیے چن لے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔